आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर पंजे गाड़ रही है। आदाद शुमार बता रहे हैं कि दिन ब दिन मुल्क में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। अवाम समझ ले कि कोरोना से अभी जान नहीं छूटी है और इससे बचाव के लिए मास्क पहनना, समाजी फासला इख्तियार करना, वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी है। अब NCOC ने बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद 30 साल से कम करके 18 साल कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 16 हफ्तों के बाद 7.36 तक पहुँच गई। इससे कबल पिछले साल 30 अगस्त को इन्फेक्शन रेट 7.3% पहुंचा था। यानी इस साल के आगाज से मुल्क भर में केसेस की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ 3,567 केसेस सामने आए। 9 सितंबर के बाद से किसी एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद है। परसों भी 3,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पिछले एक हफ्ते में मुल्क भर में यौमिया औसतन 2,100 केसेस के साथ मजमूई तादाद 14,700 के करीब पहुंच गई है। NCOC के सरबराह डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे की तस्दीक की और बताया कि इन्फेक्शन रेट का ग्राफ ऊपर दर ऊपर जाता जा रहा है। कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं आपके सामने और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और दुनिया भर में आपने जो देखा पैटर्न वो भी हम यहाँ यही पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जहाँ पीक किस तरह जाना शुरू होती थी, यहाँ इस वक्त ये जो केसेस की जो तेजी है वो इस अंदाज से है कि बिल्कुल वो जो रेट है वो वर्टिकल चल रहा है। हर रोज एक बड़ा वाज़े इजाफा हो रहा है केसेस में। 50% से ज्यादा जो 12 साल से ज्यादा उम्र की पॉपुलेशन है सारे, आज उनकी 50% से ज्यादा जो है वो फुली वैक्सीनेटेड है। ये भी एक अहम माइलस्टोन है। दूसरी जानिब मुल्क भर के दूसरे शहरों के मुकाबले में कराची में केसेस की तादाद और इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची में मुस्बत केसेस की शरह 29% तक जा पहुंची, जबकि 4 रोज़ कबल ये 15% थी। पिछले 5 रोज़ में कराची में औसतन इन्फेक्शन रेट 20% से ज़्यादा रहा। इसी के साथ शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 95% से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध हुकूमत अभी भी कोई सख्त इक़दाम लेने से गुरेजा है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मईशत लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरा ख्याल है कल कराची की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, लेकिन हमारी हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रही हैं। हमारे पास जो क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। इदारों के हवाले से कुछ फैसला किया गया है कि या तो टाइमिंग्स कम की जाएं या बंद किया जाए। NCOC का एक फोरम है, उस पर भी ये डिस्कस होता है और हम यही चाह रहे हैं कि थ्रू आउट, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरे पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान में ऑब्वियसली होगा और हम NCOC के साथ मिलके इस पे डिसाइड करेंगे। तशवीश की बात यह भी है कि शहरों में वैक्सीनेशन की शरह में कराची अब भी पीछे है। शहर की 40% से ज़्यादा आबादी ने अब तक वैक्सीन की पहली खुराक ही नहीं लगवाई। कराची के अलावा लाहौर में भी केसेस की शरह में इजाफा देखा जा रहा है और मुस्बत केसेस की शरह पिछले 2 रोज़ में 10% के करीब है और पिछले 5 रोज़ में यह औसतन 7.7% से बढ़ रही है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह पिंडी में 7.3, इस्लामाबाद में 6.3, गिलगित में 5.9 और गुजरात में 5.8 रिपोर्ट हुई। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम, मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जैसा फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ जो अब केसेस बढ़ने की शरह है वो इस तरह से है कि वर्टिकल ग्राफ बन रहा है। हमारे पास बहुत तेज़ी से ये केसेस बढ़ रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो भी तेज़ी से फैल रहा है, तो ये खासी तशवीश की बात है। जी, डेफिनेटली तशवीश की बात है और ये कोई अनएक्सपेक्टेड तशवीश की बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड चीज़ थी। म्यूटेशंस जो 50 आई हैं इसमें ओमिक्रॉन में, वो भी एक्सपेक्टेड थे। दुनिया उसको एक्सपेक्ट कर रही थी। साइंसी बुनियादों पे हम बता सकते हैं कि ये आखिरी नहीं थी, बल्कि इसके बाद डेल्टा क्रॉन आ चुकी है जो साइप्रस से रिपोर्ट हुई है। ये 10 और म्यूटेशंस हैं जिसमें डेल्टा वाली भी म्यूटेशंस हैं और कुछ म्यूटेशंस उसमें ओमिक्रॉन की हैं। तो ये 12 गुना इसका लगाव बढ़ चुका है इस वक्त, जो ओमिक्रॉन पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक में मौजूद है और इसका एक इंसान से दूसरे को लगने की अहलियत 12 गुना ज़्यादा हो गई है, 12 टाइम्स। और ज़ाहिर है इसका रद्द अमल ये होना चाहिए था कि हमें 12 गुना एहतियाती तदाबीर, चाहे वो मास्क की सूरत में हैं, चाहे वो फ़िज़िकल सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे हैंड हाइजीन है,
وہ اسی طرح بڑھانی چاہیے تھی. ہم نے اس کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے احتیاطی تدابیر کو, اور ہم نے بہت بڑے ہجوم کرنے شروع کر دیے ہیں, چاہے وہ شادی کے نام پہ ہوں, چاہے کوئی پولیٹیکل گیدرنگ ہو, چاہے کوئی ریلیجس گیدرنگ ہو. تو ان حالات میں تو یہ ورٹیکل ہی جائے گا, اور انفارچونیٹلی آئی ہوپ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا. ابھی تو یہ شروعات میں ہیں, تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو انلیس کہ وہ ریئلی اپنی لائف کو کی خواہشات کی قربانی دیں, بجائے ان کو اپنی صحت کی قربانی یا زندگی کی قربانی دینی پڑے, تو یہ تو ہمارے رویوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح وائرس جو ڈکٹیٹ کر رہی ہے ہمیں اس طرح ہی کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنی خواہشات پوری کریں, بڑی بڑی شادیاں کریں, بڑے بڑے میک اپ کرائیں, بڑے بڑے پورے بہت کھانے ہوں بڑے لیوش قسم کے, اور وہ تو ظاہر ہے ماسک کے ساتھ کھائے بھی نہیں جا سکتے. تو اس لیے ابھی احتیاط کی ضرورت ہے, اور بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ جو آج تک ہم اس سے قدرے بچے ہوئے تھے, یہ نہ ہو کہ ہم اس کو اتنا سٹریچ کر دیں کہ کل کو ہم بہت زیادہ ریگریٹ کریں اس چیز. مگر ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی تو تھوڑا قدر اطمینان کی ہے کہ کیسز تو بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, لیکن ہاسپٹلائزیشن اور شرح اموات وہ ویسی نہیں ہے جیسے پچھلے لہروں میں ہم نے دیکھی. اسی وجہ سے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں, وہ بڑے اقدامات کرنے سے کچھ گریزاں معلوم ہوتی ہیں. دیکھیں مسعود, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کی انفیکٹو پوٹینشیل بڑھ گیا ہے, کیونکہ موسٹلی 30 کے قریب میوٹیشنز جو اومیکرون میں ہیں وہ اسپائک پروٹینز میں ہیں جو کانٹے ہیں, اور ان کانٹوں کی اہمیت یہ ہے کہ اسی کے ذریعے لگنا ہے انہوں نے ایک سے دوسرے کو, اور وہ ویکسینز بھی اور ہماری دوائیات بھی ان کانٹوں پہ ہی کام کرتی ہیں. تو اس لیے جو اس کی ویرولنس آپ کا کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی شرح اموات ہیں وہ بڑھنے کی اہلیت اتنی نہیں بڑھی ان میوٹیشن سے. لیکن دیکھیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی دو وائرسز مل کے ایک وائرس بنی ہے, اور اس لیے اس کا سائز اتنا بڑا ہے وائریون کا کہ اس کی میوٹیٹنگ پوزیشنز 39,000 ہیں, اور یہ میوٹیشنز آتی رہنی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلی جو خدا نہ خواستہ میوٹیشنز آئیں گی وہ ویرولنٹ اتنی نہیں ہوں گی, اس لیے ہمیں وہ چانس نہیں لینا. ہم نے اس وائرس کو کسی طریقے سے ختم کرنا ہے, رخصت کرنا ہے دنیا سے, اور وہ تبھی رخصت ہوگی جب ہر ملک, ہر خطہ, ہر برِ صغیر جو ہے اس کی 80% اپنی آبادی کو لگا دے گا ویکسین افیکٹولی. ہرڈ امیونٹی گلوبل لیول پہ کریٹ ہوگی. اگر ایک ملک کر بھی لیا, اسرائیل نے کر لی, 80% کو لگا دی, یو کے نے لگا دی ہرڈ امیونٹی, اب وہ سٹرگل کر رہے ہیں. نو بڈی سیف انلیس ایوری بڈی سیف. اور یہ میوٹیشنز آئندہ پریڈکٹڈ بھی یہی ہیں, اور یہی ہو رہا ہے کہ آئیں گی بھی ان خطوں سے جہاں پہ ویکسینیشن ریٹ کی شرح بہت کم ہے. جیسے یہ جو اومیکرون ہے یہ ساؤتھ افریقہ یا افریقن برِ صغیر سے آئی ہے, آئندہ بھی یہی کچھ ہوگا. اس لیے ہمیں یہ جو ویکسین کی ایکیوٹی ہے ورلڈ کو, اس کو ایڈریس کرنا ہے, تاکہ اگر ہم واقعی ہی چاہتے ہیں کہ اس کو رخصت کریں اور پھر اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں, وہ تبھی ممکن ہو سکے گا. اس وقت بالکل ٹھیک اس کا سوچا نہیں جا سکتا. ڈاکٹر صاحب جیسا ہم اس چیز پہ تسلی نہیں کر سکتے کہ اس کی شرح اموات کم ہے. آپ نے فرمایا کہ یو کے کا ذکر کیا, آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا, ہرڈ امیونٹی انہوں نے 80% لوگوں کو ویکسین لگائی, لیکن یو کے میں بھی بڑی زبردست اسپائک آئی اور پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹے. مگر اب یو کے ہو یا یو ایس ہو, وہاں پر کیسز کی شرح 3-4 دن سے کم ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جب آپ کو ایکسپوئر اتنا میس لیول پہ ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ میس لیول پہ, تو آپ کی ایک امیونٹی کریٹ ہو جاتی ہے ٹیمپریریلی. شارٹ ٹرم آپ کی امیونٹی کریٹ ہو جاتی ہے جو آپ کو میوٹیٹڈ ورژن سے اور وائرس سے پروٹیکٹ کرتی ہیں. جیسے ہی وہ فال ہوتی ہے آپ کی امیونٹی, جو آپ ایکسپوئر کی وجہ سے کرتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو بیماری ہو, صرف ایکسپوئر ہوتا ہے تو اس میں 30% کو تو بیماری ہوتی نہیں ہے, لیکن ایکسپوئر ہوا, اس سے آپ نے ایک سے دوسرے کو ٹرانسمٹ کیا, آپ نے ٹیسٹ بھی نہیں کرایا, آپ کو ایک ٹیمپریریلی امیونٹی کریٹ ہو جاتی ہے, تو اس کی شرح کم ہو جاتی ہے. جب آپ کی امیونٹی فال ہوتی ہے, چاہے وہ ویکسین انڈیوسڈ ہو یا ڈیزیز انڈیوسڈ ہو یا وائرس انڈیوسڈ ہو, تو آپ کو پھر آپ کی یہ سپائک آئے گی. یہ رولر کوسٹر ہے اور یہ چلتا رہے گا, اور یہ جب بھی رولر کوسٹر ہوگا, اللہ کرے کہ آئندہ بھی جو میوٹیشنز ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی ویرولنٹ اتنی نہ ہوں, لیکن یہ چانس نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ اللہ کی مرضی کے علاوہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا اس کو میوٹیٹ کرنے سے, اور یہ کرتی رہے گی. ابھی تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ کسی حد تک ہماری ویکسینز افیکٹو ہیں,
لیکن ایفیکیسی ہم ریپڈلی لوز کر رہے ہیں ود ایوری گروپ آف میوٹیشنز جو آ رہی ہیں. تو اس لیے یہ سب سے بڑا اس دنیا کو خطرہ ہے. تو اس لیے یہ ٹائم ونڈو ہے کہ اس میں ہم اس کو رخصت کر سکیں اپنا حصہ ڈال کے. ابھی بھی پاکستان میں 50% کے قریب ویکسینیٹڈ ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے ڈرائیورز یا سویپرز یا گاؤں کے ایریا میں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا, ہنٹ کر کے ان کو لگانا پڑے گا تاکہ ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. آپ نے سنا, بالکل احتیاط کی ضرورت ہے, ہر سطح پر احتیاط کیجیے, پہلے سے زیادہ احتیاط کیجیے. اگر یہ جو وائرس ہے اومیکرون, یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو بیمار نہیں کر رہا, مگر اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جو نیا اس کا ویریئنٹ ہوگا وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اس کو یہیں پر ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے افغانستان کو بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے. نصف آبادی کو بھوک اور افلاس کا سامنا کرنا پڑا ہے. لاکھوں لوگ بے گھر ہیں, غذائی قلت وہاں پہ بڑھ چکی ہے, بچوں کی جانوں کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں, اور اس کے لیے اب دنیا سے اپیل کی جا رہی ہے کہ افغانستان کو امداد دی جائے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. طالبان کو افغانستان کا کنٹرول سنبھالے 5 ماہ ہو گئے, مگر دنیا کے کسی ملک نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا. دوسری جانب افغانستان کی معیشت گھٹنوں پر آ چکی ہے. سخت سرد موسم میں اجناس اور ادویات کی کمی الگ ہے. غذائی قلت کی وجہ سے ہزاروں بچوں کی جانیں خطرے سے دوچار ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان کو ان سردیوں میں بدترین انسانی المیہ کا سامنا ہے. 2 کروڑ سے زائد یعنی افغانستان کی نصف آبادی کو خوراک کی عدم دستیابی, بھوک اور افلاس کا سامنا ہے. ان کے 10 لاکھ بچوں کے بھوک سے انتقال کر جانے کا خطرہ ہے, جبکہ 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں قیمتی جانوں کو بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. گزشتہ روز آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر سے بھی ملاقات کی, اور اس میں افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے عالمی برادری کی فوری کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تھا. 3 روز قبل اقوام متحدہ کی چھتری تلے افغانستان کے لیے انسانی امداد کے تحت 4 ارب 40 کروڑ ڈالرز کی اپیل کی گئی. اقوام متحدہ کی اپیل پر امریکہ نے اس سال افغانستان کے لیے امدادی پیکج میں 308 ملین ڈالرز سے زیادہ کا وعدہ کیا ہے. اقوام متحدہ کی ریلیف ایمرجنسی کے کوارڈینیٹر نے بتایا کہ افغانستان کی مدد کے لیے اگر ابھی ناکافی کارروائی کی گئی تو اگلے سال 10 بلین ڈالرز درکار ہوں گے. انہوں نے اپیل کی کہ دنیا افغانستان کے لوگوں پر دروازے بند نہ کرے اور وسیع پیمانے پر پہلی بھوک, افلاس, بیماری, غذائی قلت اور اموات کو روکنے میں مدد کرے. افغان عوام کی دل خراش صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ حالات اتنے دیگرگوں ہیں کہ بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے بیچا جا رہا ہے. اس مشکل صورتحال پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع یوسفزئی, سینئر صحافی. بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب. ایک مشکل صورتحال سے افغان عوام اس وقت گزر رہے ہیں. پاکستان بار بار اپیل کر رہا ہے دنیا سے, اور دنیا بھر میں یہ اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ انسانی بنیادوں پر افغانستان کے عوام کی مدد کی جائے. اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے. نصف آبادی کو شدید بھوک کا سامنا ہے. ہزاروں بچوں کی جانیں غذائی قلت کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہیں. اس تمام صورتحال پہ آپ کی کیا معلومات ہیں, آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں, کیا حالات ہیں وہاں پر اس وقت؟ جی, یہ ایک مجموعی تصویر آپ نے اور اپنی رپورٹ میں اور یو این کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے شیئر کی, جو کہ افغانستان میں اس وقت جو ایک بدترین صورتحال ہے, انسانی ایک فاجعہ ہے, ایک ٹریجڈی ہے وہ ہو رہی ہے. بچے مر رہی ہے, لوگوں کے پاس غذا نہیں ہے, وہ 16 to 20 مائنس ڈگری میں ان کو اپنے بچوں کو گرم رکھنے کے لیے کچھ نہیں, لوگ اپنے اولاد بیچ رہی ہے. تو یہ اسی جو افغانستان کا صورتحال ہے اس کا ایک تصویر ہے. میرے خیال میں کچھ دور افتادہ علاقوں میں اس سے بھی بدتر صورتحال ہے. اور بدقسمتی سے یہ جو اعلانات ہو رہی ہے پاکستان سے لے کر یورپ تک, نیٹو تک, امریکہ تک, وہ ڈالروں کی امداد بھیج رہے ہیں, لیکن وہ امداد اعلان کرنا ایک بات ہے, اس امداد کو افغانستان کے لوگوں تک پہنچانا, پھر طالبان کی بیوروکریسی, طالبان کے ان پر شرائط, اور طالبان کی سیکورٹی کے اندر, اور طالبان کی جو بیہیویئر انٹرنیشنل کمیونٹی, وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. یعنی یہ جو اعلانات ہو رہی ہے, اعلانات سے تو لگتا ہے کہ لوگوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہمدردی ہے, لیکن گراؤنڈ پہ لوگوں کو کچھ میسر نہیں ہے. یہ صرف اعلانات تک حد تک ہے. اور طالبان کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک طرف
हुकूमतों के साथ उनका रिकग्निशन नहीं है, उसको तस्लीम नहीं करती। दूसरी तरफ जो NGOs है उनके साथ भी तालिबान के रवाबित बड़ी ख़राब है। और इस आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने कई हज़ार टन गंदम अफगानिस्तान के लिए भेज दिया। उस दिन कंदहार में जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स है वो मुझे बता रहे हैं कि जो गंदम आया है वो चमन बॉर्डर पर ट्रकों पे खड़े हैं और पाकिस्तान बॉर्डर के क्रॉस जो तालिबान है वो उनके ऊपर भी टैक्स मांग रही है। और पाकिस्तान उनको एक्सप्लेन करे कि ये तो डोनेशन है, एक तो खैरात है, इस पे टैक्स नहीं बनते, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह डील करे। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के आवाम जो है ना वो यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन में भी है, अमेरिका के सैंक्शन में भी है, और तालिबान भी इसको एक किस्म के डाल के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। तो दोनों तरफ से जो मसाइल है उसमें जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो अफगान खवातीन को हो रही है, अफगान अवाम को हो रही है, और सबसे बढ़कर बच्चे मर रही है। अच्छा, कल अफगान हुकूमत पर यानी अफगानिस्तान पर जब से तालिबान की हुकूमत कायम हुई है उसके बाद पहला बजट तालिबान ने पेश किया तकरीबन $508 मिलियन का। अफगानिस्तान की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी इसके बजट का तकरीबन 80% जो है वो बैनुल अक़वामी बिरादरी से आता था। अब तालिबान अफगान अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, बजट भी पेश किया है तो कुछ तो हुकूमत नज़र आ रही होगी कहीं। देखिए, $580 मिलियन मेरे ख्याल में तालिबान से पहले एक बिजनेसमैन का बजट होता था जो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता था, रोडों में इन्वेस्टमेंट करता था, टेलीकम्युनिकेशन में एक अफगान बिजनेसमैन का इतना कैपेसिटी था कि इस तादाद में वो 500 मिलियन तक 1000 मिलियन तक वो इन्वेस्टमेंट करता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 580 मिलियन क्या है अफगानिस्तान जैसे मुल्क में। तो मेरे ख्याल में तालिबान तो दगदो कर रही है, लेकिन तालिबान के पास ना अफरादी क़ुव्वत है, ना उनके पास अपना कोई इकोनॉमिस्ट है, ना उनका अपना कोई सिस्टम है या कोई कारोबार नहीं है, इकोनॉमी के नाम पे कुछ चीज़ नहीं है। आप अफगानिस्तान से बाहर अगर बिजनेसमैन है, आप पाकिस्तान से सीमेंट, सीरिया और दूसरे अजनास अफगानिस्तान इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि उनको पेमेंट आपको इंटरनेशनल टीटी पे करना पड़ता है, और इंटरनेशनल टीटी अफगानिस्तान बिजनेसमैन कम्युनिटी पे बैंड है। तो मेरे ख्याल में तालिबान के पास इसका कोई हल नहीं है जब तक तालिबान की हुकूमत को दुनिया तस्लीम न करे, उनके बैंकिंग सिस्टम इंटरनेशनल बैंक सिस्टम के साथ कनेक्ट ना हो जाए, उन पर पाबंदी ना आ जाए। तो मेरे ख्याल में तालिबान भी बेबस है और अफगान अवाम इससे बढ़कर बेबस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समी यूसुफजई साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर लेंगे हम न्यूज़ ब्रेक, जिसके दौरान आप हेडलाइंस देख सकेंगे और फिर प्रोग्राम जारी रहेगा। मिनी बजट कल पास कर लिया गया है कौमी असम्बली से, और अपोजिशन का ये मानना है कि एक महंगाई का तूफ़ान है जो आवाम को जकड़ देगा, हमारी दहलीज पर खड़ा हुआ है और उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कल कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ़ को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। आप लोगों की कोशिश तो भरपूर थी कि किसी तरह से कानून साजी रोकी जाए। आपकी जो तरमीम आपने तजवीज़ की थी उनको भी मुस्तरद कर दिया गया। क्या कहा जाए, क्या अपोजिशन का होमवर्क नहीं था या और कोई और मामला? नहीं मेरे भाई, पार्लिमानी जमहूरियत में हुकूमत जो होती है वो अददी बरतरी पर काम करती है, और जब तक अददी बरतरी होती है तो उनकी हुकूमत भी कायम रहती है। इसलिए अपोजिशन जो बात करती है पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमान के अंदर, वो इस्लाह के लिए होती है। वो हुकूमत को ये बात याद दिलाने के लिए होती है कि मुल्क के अवाम मुश्किल में हैं और आप जो अमल कर रहे हैं उससे उनका नुकसान होगा, तो इसको बेहतर रास्ता अपनाएं। उसके लिए तजावीज़ भी देती है, तनकीद भी करती है, एहतजाज भी करती है। यही पार्लिमान होता है। लेकिन ये पार्लिमान उस वक्त चलता है जब मुल्क में कुछ इखलाकी कदरें हों, कुछ जमहूरी कदरें हों, कुछ पार्लिमानी रवायात बरकरार रखी जाएँ। जब हुकूमत बिल्कुल एक किस्म की ये रवैया अपना ले कि हमने किसी की परवाह नहीं करनी और कानून साजी शुरू कर दे, तो फिर मामला नहीं चलता। वो इसलिए नहीं चलता कि कानून साजी जब तक इत्तफाक़ राय से नहीं होगी या उसमें इत्तफाक़ का एक बड़ा अंसर शामिल नहीं होगा, तो वो कानून साजी कल बरकरार नहीं रह पाएगी, क्योंकि पार्लिमान में हुकूमतें बदलती रहती हैं। तो अगर आप आज कानून साजी करेंगे जिस पर कोई इत्तफाक़ नहीं है, तो कल अपोजिशन की जमातें आकर उसको बदल देंगी
تو ان قوانین کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو قانون سازی ہو اتفاق رائے سے اس کو کیا جائے، خاص طور پر وہ قانون سازی جو ایک لمبا عرصہ پاکستان پر اثر انداز ہو یا جس کے اثرات گہرے ہوں، اس پر اتفاق رائے بڑا ضروری ہوتا ہے. حکومت کی یہ ناکامی ہے کہ وہ یہ اتفاق رائے پیدا نہیں کر پائی. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا، کل حکومت تبدیل ہوگی تو معاملات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جہاں حکومتی اتحادی حکومت سے بالکل 100% متفق نظر نہیں آ رہے تھے، خود حکومت کی اپنی صفوں میں بھی باتیں ہوئیں، چہمہ گوئیاں ہوئیں، اعتراضات بھی ہوئے، ناراضگیاں بھی ہوئیں. وہیں آپ کی اپنی اسٹرینتھ بھی پوری نہیں تھی. تو ٹھیک ہے اعدادی اکثریت لازمی ہوتی ہے، لیکن اگر اپوزیشن اتنی ہی سنجیدہ تھی تو اپوزیشن کی تو اپنی جو تعداد ہے وہ پوری ہونی چاہیے تھی. جی ہماری 162 تعداد ہے پارلیمان کے اندر. اس میں سے 6 لوگ ہمارے کچھ بیرون ملک تھے، کچھ کی ایسی مصروفیات تھی کہ وہ کل آ نہیں سکتے تھے. تو 6 لوگ ہمارے نہیں تھے اور 6 لوگ اس پارٹی کے بھی اس قسم کے ان کے ذاتی معاملات تھے، تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. 150 کی اکثریت 150 لوگ وہاں موجود تھے، جو کہ ایک اچھا نمبر ہے. حکومت کے 179 ممبران ان میں سے 168 وہاں موجود تھے. اور وہ بھی جس طرح موجود تھے وہ ہمیں انہوں نے خود بتایا کہ ہم اس بل کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ ہم جب کل عوام کے پاس جائیں گے ووٹ مانگنے تو وہ ہمیں یہی بل دکھائیں گے کہ جناب آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ہم پہ بوجھ ڈالا جون کے مہینے میں، پھر آپ نے ہم پر 6 مہینے بعد پھر 750 ارب کا بوجھ ڈال دیا. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے کہ حلقے میں جائے اور لوگ اس کو تنقید کا اور اس کو احتجاج کا نشانہ بنائیں. تو وہ کوئی بھی تیار نہیں تھے، لیکن مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، تو مجبوریاں آڑے آئیں اور کل 168 ووٹ پڑ گئے. لیکن اس کا قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی پولنگ اسٹیشن پر. کل کالز کا بھی ذکر ہو رہا تھا، تو یہ مجبوریوں کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کیا مجبوریاں؟ جی یہ ٹیلی فون کا بڑا اثر ہوتا ہے جی، ہمارے ملک میں کافی اثر انداز ہوتی ہے ٹیلی فون کال. تو کل بھی کافی ممبران نے بتایا کہ جی ہم تو ٹیلی فون کال کے نتیجے میں یہاں موجود ہیں. ورنہ یہ آپ کو امکان تھا کہ آپ اس قانون سازی کو روک سکتے تھے؟ جی بالکل. دیکھیں اتحادی تو بالکل اس کا، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں، کل انہوں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ ہمیں تو خود علم نہیں ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، تو وہ تو اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کی مجبوریاں بھی ہیں. اپنے بھی ممبران ہیں پی ٹی آئی کے کافی تعداد میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس قسم کے کام حکومت کی ناکامیوں کے ساتھ دیتے رہے، اور کل ہم نے سنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ان کی تھی اس کے اندر بھی یہ تنقید ہوئی ہے. تو یہ ہمیشہ جو حقیقی سیاستدان ہوتے ہیں، جو صرف اندھی تقلید کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کی تنقید سے ہی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، بات وہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال میں نے جیسے کہا کہ مجبوریاں ہیں، معاملہ اسی پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اپوزیشن مسلسل اس بات کو بتا رہی ہے عوام کو کہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن وزیر خزانہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اکثر اشیاء وہ ہیں جن پر 71 ارب روپے کا ٹیکس لگایا ہے جو اشرافیہ استعمال کرتے ہیں، عام آدمی استعمال نہیں کرتا. عام آدمی پر جو بوجھ آئے گا وہ 2 ارب روپے کا ہے، اور اپوزیشن صرف مہنگائی کا واویلا کر رہی ہے. ایسا ہے نہیں. دیکھیں یہ 750 ارب کی ٹیکسیشن ہے، 71 ارب اشرافیہ پہ ہے، تو اشرافیہ استعمال کرنا چھوڑ دے گی، آپ کا وہ ریونیو بھی ختم ہو جائے گا. تو بہرحال جب بھی آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرتے ہیں اس کا بوجھ عوام پر ہی پڑتا ہے. اور کل بھی میں نے ان کو حساب لگا کر بتایا کہ یہ جو 6 مہینے کا آپ نے 352 ارب کا تخمینہ دیا ہے، اس میں سے 45% جو ہے یہ ادویات پر ہے. تو اگر ادویات مہنگی ہوں گی تو اثر تو عوام پر پڑے گا. اور جب بھی آپ ٹیکسیشن کریں، چاہے بعد میں ریفنڈ کریں یا نہ کریں، اس کا ہمیشہ بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی چیز بھی جب آپ عوام پر یہ 700 ارب کا بوجھ ڈال رہے ہیں تو اس کے آخر کسی نے پیمنٹ تو کرنی ہے، اور وہ آخر کنزیومر ہی کرتا ہے جو عوام ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات وہ بار بار کر رہے تھے وزیر خزانہ. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ، اور میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ ہمیں ایشورنس دے دیں کہ مہنگائی نہیں ہوگی اور دوائیاں مہنگی نہیں ہوں گی. تو انہوں نے کہا جی وہ مہنگی اس طرح ہوں گی اور اس طرح ہوں گی. بہرحال آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا مزید، اور دوائیاں بھی آپ کو مہنگی، جو کہ اس حکومت میں تاریخی اضافہ ہوا ہے دوائیوں کی قیمت میں. جی
آپ نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا اور کل قومی اسمبلی میں بھی آپ نے اس کا اظہار کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک خود مختاری بل یہ جب ہم آئیں گے تو واپس لے لیں گے، لیکن قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں برائے خزانہ جو ہے اس میں احسن اقبال صاحب نے اس میں کئی ترامیم بھی کیں، ان میں تبدیلیاں بھی کیں اور ان کو مانا بھی کیا، پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی، اور آپ کیا بنیادی طور پر اعتراضات کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں جو ترمیم انہوں نے دی تھی اس میں کوئی بھی منظور نہیں ہوئی. اچھا، وہی باتیں ہوتی ہیں، وہ بل ساتھ لگا ہوا تھا جو ان کی ترامیم تھیں، اور وہ صرف کمیٹی کے اندر 2 گھنٹے بحث کی ترامیم تھیں. اصل میں جب بھی آپ ایسا بل لاتے ہیں جس کے بڑے گہرے اثرات ملک پر ہوتے ہیں تو اس پر تو قومی اسمبلی میں کئی دن کئی ہفتے ڈیبیٹ ہوتی ہے تاکہ یہ پبلک ڈسکورس کا حصہ بنے، پبلک کے سامنے یہ بات آئے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک جو ریگولیٹر ہے آپ اس کو اتنے زیادہ اختیارات دے رہے ہیں. مثلاً اب مہنگائی پر کنٹرول کا ذمہ دار جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے، یہ ان کا پرائمری آبجیکٹیو لکھا گیا ہے بل کے اندر، لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے یہ نہیں لکھی گئی، اور اگر وہ ذمہ داری پوری نہ کریں تو پھر ان کے خلاف کارروائی کیا ہوگی یہ نہیں لکھا گیا. کوئی پارلیمان ان سے سوال نہیں کر سکتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کی پالیسی تو ملک کو تباہ کر رہی ہے. آپ اسی دور میں دیکھ لیں کہ جو اسٹیٹ بینک کے موجودہ گورنر ہیں انہوں نے جو پالیسی ریٹ تھا یعنی جو سود کا شرح تھی اس کو 6.5% سے بڑھا کے 13.5% کر دیا. ملک کا اپنا پاکستان میں سب سے بڑا جو بورور ہے روپے کے اندر وہ پاکستان کی حکومت خود ہے. تو پاکستان کی حکومت کا جو قرضے کے پر سود تھا وہ سال کا 1400 ارب تھا، وہ 3100 ارب پہ چلا گیا. ٹھیک، یعنی 1700 ارب کا اضافہ ہو گیا. ہمارے اس سال ہمارے ملک کا جو دفاعی بجٹ تھا وہ 1500 ارب کا تھا، یعنی 1500 ارب سے زیادہ کا آپ نے سود میں اضافہ کر دیا. پھر آپ اسی انٹرسٹ ریٹ کو لے کر واپس آ گئے آپ 7% پر، آج پھر اس کو بڑھا کر 12% کے قریب کر دیا ہے. تو یہ سارے جو نقصانات ہیں ملک کے یہ کون برداشت کرے گا؟ آپ تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بل کے اندر جو سب سے بڑی شک ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں اور دوسرے افراد ہیں ڈپٹی گورنرز ہیں ان کی تنخواہ کا تعین کون کرے گا؟ وہ بھی وہ خود ہی کریں گے. اور سب سے جو خوفناک بات ہے کہ اس کے اندر ایک کمیٹی ہوتی تھی جو حکومت اور اسٹیٹ بینک کے درمیان ایک آفیشیل فورم ہوتا تھا جہاں ڈسکشن ہوتی تھی کہ حکومت کی پالیسیز کیا ہیں، اسٹیٹ بینک ان کو کیسے سپورٹ کرے گا. ان کے اندر ایک آفیشیل فارمل بحث کی گنجائش تھی، وہ ختم کر دی گئی ہے. اور پھر جو سینٹرل بینک کے جو سینٹرل بورڈ ہے اس کے اندر جو سیکرٹری فائنانس ہیں وہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دے سکتے. جو ڈپٹی گورنرز ہیں چلیں وہ ووٹ نہیں دے رہے، لیکن جب چیئرمین نہیں ہوں گے تو ڈپٹی گورنرز میں سے ایک جو ہے وہ چیئرمین بن جائے گا اور ووٹ بھی دے گا. اور 8 افراد جو حکومت مقرر کرے گی وہ پارلیمان کو ان پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کا اثر پورے پاکستان پر، کیونکہ 8 ووٹ تو ان کے ہیں، 1 ووٹ جو ہے وہ چیئرمین کا ہے، 9 ووٹ ہو گئے. تو وہ 8 لوگ ان کا کون سلیکٹ کرے گا؟ حکومت سلیکٹ کرے گی. اس حکومت کی سلیکشنز جو ہیں وہ تو دوستوں یاروں تک محیط ہیں، اس سے آگے جاتی نہیں ہیں. ٹھیک، تو اگر وہ لوگ کل اس پاکستان کی معیشت کی تباہی کے ذمہ وار ہوں گے تو ان سے کون پوچھے گا؟ تو ان پر ان کو پارلیمان کے سامنے پیش کریں، پارلیمان قبول کرے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی حب الوطنی کیا ہے، کہ اس ملک کے شہری بھی ہے یا نہیں ہے. پھر جو اس بورڈ کو بھی بائی پاس کر دیا گیا ایک ایگزیکٹو کمیٹی سے جو اس بینک کے اپنے افسران ہوں گے جن کی اکثریت جو ہے وہ چیئرمین خود سلیکٹ کرے گا. وہ لوگ جو ہیں وہ تمام کور فنکشنز جو ہیں اس کی پالیسی وہ کمیٹی بنائے گی، وہ سینٹرل کمیٹی بھی نہیں بنائے گی. اور اس کمیٹی کا سر یہ تمام اقدامات تو کورم ہے وہ 2 پہ رکھا گیا ہے، یعنی ایک چیئرمین اور ایک اور شخص، یعنی 2 اشخاص بیٹھ کر اس ملک کی معیشت کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں. حکومت کا ماننا بھی یہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دنیا بھر میں یہ پریکٹس ہے کہ جو آپ کا
اسٹیٹ بینک ہوتا ہے اس کو آٹونومی دی جاتی ہے, ساری دنیا میں پریکٹس ہے. تو آٹونومی دینے کا طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو بااختیار کیا جائے, خود مختار کیا جائے, اور جواب دہ کسی نہ کسی سطح پر لوگ تو ہیں اس میں, کیونکہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق حکومت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تقرر کرے گی, اسٹیٹ بینک پارلیمان اور قائمہ کمیٹیوں کو بھی جواب دہ ہوگا, گورنر اور وزیر خزانہ مشاورت سے فیصلے کریں گے, حکومت کے قرض دینے پر پابندی ہوگی. یہ تمام سفارشات تو اچھی ہیں سر. یہ کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے, یہ سب خام خیالی ہے. یہ پہلے اسٹیٹ بینک سال میں 4 رپورٹیں دیتا تھا پارلیمان کو, اب وہ 2 دے گا. یہاں پر آپ اس کو آٹونومی نہیں دے رہے, آپ اس کو مکمل آزادی دے رہے ہیں حکومتی پالیسی پر. یعنی وہ فیصلہ کریں گے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے, وہ ذمہ دار ہوں گے ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے. تو میرا سوال یہ ہے, اگر وہ کنٹرول نہ کر پائیں تو ان سے کون سوال کرے گا؟ وہ کسی قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے پابند نہیں ہیں. اگر آپ کوئی قانون بھی بنائیں گے جو ان کے اس قانون پر اثر انداز ہوگا, اس کی مشاورت بھی آپ کو ان سے کرنی پڑے گی. اور یہ جو معاملات ہیں, اس طرح ملک نہیں چلتے. مجھے کوئی ملک بتا دیں جس میں اسٹیٹ بینک کو اس قسم کی آٹونومی حاصل ہو. اور پھر سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف اور دوسرے انٹرنیشنل اداروں کو وہ انفارمیشن دے سکتا ہے جو پبلک ڈومین میں بھی نہ ہو. یعنی جو اس کی کانفیڈینشیل پروپرائٹری انفارمیشن ہے پاکستان کی, جو پارلیمان کے سامنے نہیں آتی, پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں آتی, وہ اسٹیٹ بینک دے سکتا ہے اس کو آئی ایم ایف کو اور دیگر اداروں کو. تو یہ اسٹیٹ بینک پاکستان کا اسٹیٹ بینک نہیں ہوگا, یہ آئی ایم ایف کا اسٹیٹ بینک ہوگا. جہاں تک اسٹیٹ بینک سے قرضے لینے کی بات ہے, وہ بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ حکومت کب قرضہ لیتی ہے اور کیسے لیتی ہے. حکومتیں اکثریتی قرضہ جو ہیں بینکوں سے لیتی ہیں. اب جب آپ یہ بند کر دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اضافی 2 یا 3% سود دے کر, جو اسٹیٹ بینک کی شرح ہے اس سے 2-3% بڑھا کر آپ بینکوں سے لیں گے. تو یہاں بینکوں کا فائدہ ہے. جب اسٹیٹ بینک سے حکومت قرضہ لیتی ہے اس کا واپس بھی کرتی ہے. تو یہ بڑی عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں. اتنی آٹونومی کسی ملک کے اندر اسٹیٹ بینک کو حاصل نہیں ہے. ٹھیک سر, مالیاتی بل جو ہے یہ تو کل قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا, لیکن سینٹ میں جانا ہے ابھی. اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو بل ہے وہاں سے اس کو پاس ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایسا ہے اور یہی صورتحال ہے تو پھر اپوزیشن کی تو اکثریت ہے سینٹ میں, وہاں تو آپ اس بل کو روک سکتے ہیں. جی, اپوزیشن بالکل اپنی پوری کوشش کرے گی روکنے کی. میں پھر گزارش یہ کروں گا کہ یہ اس قسم کے بل جب آپ اٹانومی کی بات کر رہے ہیں, اتنی ایک بڑی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, ان کو ڈیبیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ 2 گھنٹے کی کمیٹی کی ڈیبیٹ میں یہ معاملات سامنے نہیں آتے. ایک ایک شق پر قومی اسمبلی میں بحث کی جاتی ہے, ایک ایک شق پر حکومت جواب دہی ہوتی ہے کہ کیوں یہ ہم کر رہے ہیں, اس کا پاکستان کے عوام پر کیا اثر ہوگا. یہ ہوتا ہے پارلیمان کا طریقہ, یہ ہوتی ہے قانون سازی جو مستقل رہتی ہے, جو حکومت نے کیا ہے. میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں, اور ہم آئی ایم ایف اور ان تمام اداروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج یہ جو لیجسلیشن آپ نے کی ہے, کل اس کو ریورس کرے گی اپوزیشن, کیونکہ اس میں پاکستان کے عوام کا مفاد نہیں ہے. اس کے اندر اس لیجسلیشن میں اتفاق رائے نہیں ہے. لیجسلیشن جو اس قسم کی ہوتی ہے اس کا پہلا جز ہوتا ہے کہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے. تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں, جو پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, صرف حکومت اپنی چند افراد کی عددی برتری پر اگر لیجسلیشن کرے گی وہ ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. ٹھیک سر, آپ وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے اور آپ کو اندازہ ہے کہ حکومت کی مجبوریاں ہوتی ہیں. خود وزیر خزانہ شوکت ترین یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کا رویہ بہت سخت ہے. افغانستان کی جو صورتحال پیدا ہوئی وہاں پر جیو پولیٹیکل پوزیشن کا سب کو پتہ ہے, اور اس بار ہمارا ماحول جو ہے وہ مختلف ہے, کئی چیزیں مجبوری میں کرنی پڑ رہی ہیں. حکومت کیسا ماننا ہے؟ تو اگر آپ کی مجبوریاں ہیں اور وہ مجبوریاں آپ آئی ایم ایف سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو کیا آپ پارلیمان سے ڈسکس نہیں کر سکتے؟ پارلیمان کو اپنے ساتھ ملائیں, اپوزیشن کو ساتھ ملائیں. جناب ہماری یہ مجبوری ہے, ہمیشہ مجبوریاں رہی ہیں. ہمارے زمانے میں بھی آئی ایم ایف کا پروگرام تھا, مجبوریاں بھی تھیں, اس وقت حالات بھی مشکل تھے, لیکن ہم نے اس کے باوجود آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کیا, عوام پر مہنگائی کا بوجھ نہ ڈالا, لو انفلیشن اور ہائی گروتھ میں ملک حوالے کیا تھا اس حکومت کے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت معیشت $318 ارب کی تھی, آج بھی 4 سال گزرنے کے بعد 300 کی سطح سے کم ہے.
یعنی جب یہ حکومت 5 سال پورا کرے گی تو آپ وہیں پر کھڑے ہوں گے جی ڈی پی کے حوالے سے، جو ایک پیرامیٹر ہوتا ہے جس سے ملک کے عوام کی جو ان کی خوشحالی ہوتی ہے، ان کی جو ویلتھ ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، وہ 2018 کے لگ بھگ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر وہی شرح رہتی جو ہمارے زمانے میں تھی تو جب آپ یہ 5 سال پورے کرتے تو 400 ارب سے زیادہ کی جی ڈی پی پاکستان کی ہوتی۔ یہ بدنصیبی ہے پاکستان کی کہ اس کے معیشت تباہ ہو گئی، اس کی گروتھ ختم ہو گئی اور عوام پر مہنگائی کا سیلاب آ گیا۔ ٹھیک، بالکل مشاورت ہونی چاہیے سر، جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اس طرح کی قانون سازی ہو تو اس میں مشاورت نہ ہو، ڈیبیٹ نہ ہو، تو یہ واقعی تنقید کی بات ہے۔ لیکن کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ پرسوں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کی گئی۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے لیے اب گرین سگنل دے دیا ہے، پہلے اس کے لیے وہ شاید تیار نہیں تھے۔ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد کی ہمیشہ پارلیمان میں گنجائش ہوتی ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے استعمال کا مقصد ہوتا ہے، اس کے استعمال کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملک میں تحریک عدم اعتماد جو ایک آئینی حق ہے اپوزیشن کا، وہ صرف اس وقت استعمال ہو سکتا ہے جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو۔ اگر ملک کے اندر جو ووٹر ہے جو عدم اعتماد میں ووٹ دے گا، وہ ٹیلی فون کالوں پر اس کی رائے تبدیل ہو جائے تو پھر عدم اعتماد ممکن نہیں ہوتا۔ تو جس نظام کے اندر غیر آئینی مداخلت ہو، وہ نظام نہیں عدم اعتماد کا متحمل ہو سکتا۔ یہ ساری بات ہے۔ اس لیے آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو مصنوعی بیساکھیاں ہیں جس میں حکومت قائم ہے، یہ ختم ہو۔ ایک دن میں حکومت ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، ایک اتحادی ایک دن نہیں چلنا چاہتے ساتھ۔ ایک بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے اپنے ممبران کی جو اس حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے، اس حکومت نے جو تباہی کی ہے، معیشت کی جو مہنگائی لائی ہے، آج عوام اتنے متنفر ہیں کہ وہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ الیکشن لڑنا تو دور کی بات ہے۔ یہ مشکلات ہیں، تو اس لیے آج اپوزیشن بالکل اپنا کام کرے گی، لیکن جب یہ نظر آئے گا کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چل رہا ہے تو اس آپشن کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ سر، جن بیزاکھیوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں، آپ کے مطابق وہ پہلے بھی تھیں، وہ آج بھی ہیں، لیکن آپ کا پہلے موقف یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں لانی۔ پی ڈی ایم اسی وجہ سے ٹوٹ گئی، پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل گئی، اس کے ڈفرینسز رہے آپ کے ساتھ۔ پھر متعدد موقعوں پر مریم نواز شریف صاحبہ بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ جی یہ کوئی آپشن نہیں ہے، فریش الیکشن ہونے چاہیے۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی یہی بات آتی رہی، لیکن آپ نے بھی گزشتہ 2 دن پہلے اور احسن اقبال صاحب نے بھی تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے جو ہے آپ لوگ تیار نظر نہیں آتے تھے، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان سے اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے اپنی پالیسی میں آپ کی، تو اس کی کوئی تو بیسس ہوں گی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ کوئی یو ٹرن نہیں ہے، کوئی پالیسی ہمیشہ ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اگر وہ راستہ عدم اعتماد کے ذریعے ہے تو بالکل وہ ایک درست راستہ، ایک آئینی راستہ ہے، لیکن عدم اعتماد کر کے ایک نئی حکومت کا حصہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں بنے گی۔ عدم اعتماد سے الیکشن آتے ہیں، شفاف الیکشن آتے ہیں بالکل، اور ملک سے یہ بیساکھیاں ہٹتی ہیں، یہ مداخلت نظام میں ختم ہوتی ہے، تو ہمارا یہی راستہ ہے اور یہی ہمارا کوشش ہے۔ ٹھیک، مگر پیپلز پارٹی بھی تو پہلے یہ بات کر رہی تھی، اس وقت آپ استعفوں کی بات کر رہے تھے، اگر اس وقت یہ آپشن مان لیا جاتا تو اتنا وقت ضائع نہ ہوتا پھر؟ جی، اس وقت استعفے جو تھے وہ آپشن تھا جو ملک کے اندر اس نظام کو ختم کرتا، جو یہ مصنوعی نظام بنا ہوا ہے، اس میں پیپلز پارٹی نے ایگری نہیں کیا۔ اب ہمیشہ سے عدم اعتماد ہمیشہ آپشن رہتا ہے، لیکن عدم اعتماد کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس وقت کوئی عدم اعتماد کا ماحول نہیں تھا۔ ٹھیک سر، اس وقت آپ عدم اعتماد کی کس بات پر کرتے؟ آج جب حکومت کی پالیسیز، حکومت کی ناکامیاں پورے ملک کے سامنے ہیں، جب اس کے اپنے ممبران جو ہیں وہ چھوڑنے کو تیار ہیں، عدم اعتماد اتحادیوں کے ہٹنے اور پی ٹی آئی کے ممبران کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہماری تعداد تو 162 ہے، ہمیں 172 ممبران اسمبلی کے اندر پیش کرنے پڑیں گے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے لیے۔ تو اس لیے ہر چیز کا ایک ماحول ہوتا ہے، صرف کہنے سے عدم اعتماد نہیں آتا کہ کبھی پنجاب میں عدم اعتماد کر لیں، کبھی ادھر کر لیں، کبھی ادھر کر لیں۔ عدم اعتماد کا ایک مقصد ہوتا ہے، سنجیدگی سے اس آپشن کو استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ آپشن اس وقت ہوتا ہے جب نظر آتا ہے کہ یہ بیساکھیاں
اب ہٹ چکی ہیں یا ہٹنے لگی ہیں، اور ہم سیاستدان ہم جانتے ہیں ان حالات کو کب نظر آتی ہیں یہ باتیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان۔ گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو جو منظر عام پر آئی تھی، اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی فورنزک کرانے کی پیشکش کی ہے اور مستند غیر ملکی فورنزک ایجنسیوں کے نام بھی طلب کیے ہیں۔ اس سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کا فورنزک تجزیہ کرانے کی پیشکش کر دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل آف پاکستان بار کونسل سے آڈیو کلپ کی تکنیکی جانچ پڑتال کے لیے مستند غیر ملکی فورنزک ایجنسیوں کے نام بھی طلب کر لیے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر صلاح الدین احمد اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سندھ کے رکن حیدر امام رضوی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کلپ کی انکوائری کے ساتھ پاناما JIT میں SECP سے ایک ممبر کی شمولیت کے لیے مبینہ واٹس ایپ کال کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ پٹیشن میں سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی راولپنڈی بار میں تقریر کا حوالہ دے کر اس بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ مبینہ طور پر شوکت عزیز صدیقی کو برطرفی کے بعد شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ درخواست میں احتساب عدالت کے برطرف جج مرحوم ارشد ملک کے بیان حلفی میں مبینہ غیر اخلاقی ویڈیو کی بنیاد پر بلیک میلنگ پر فیصلوں کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ قبل دائر کی گئی اس پٹیشن کی نوعیت اور موجودہ ٹائمنگ بہت اہم ہے، کیونکہ پٹیشن میں جن 4 واقعات پر انکوائری کا مطالبہ کیا گیا ہے، ان چاروں واقعات کی کڑیاں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے جا ملتی ہیں۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کلپ کے معاملے پر سماعت کی۔ اس آڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر یہ الزام سامنے آیا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار نے خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے میاں صاحب اور ان کی بیٹی کو سزا دینے کی ہدایت دی تھی۔ سماعت کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ اوریجنل آڈیو موجود ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں معلوم، اور آڈیو مصدقہ ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار صلاح الدین احمد سے معلوم کیا کہ پیٹیشن میں تمام معاملات ایک زیر التوا اپیل سے متعلق ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جن کی اپیلیں ہیں وہ یہ معاملات عدالت نہیں لانا چاہتے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزاروں سے کہا کہ آپ انکوائری چاہتے ہیں جس کا زیر التوا اپیلوں پر بھی اثر ہوگا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس عدالت کا بینچ کوئی اور بناتا ہے، کسی جج کا کنڈکٹ یا فیصلہ ایسا دکھا دیں جس سے ایسا لگتا ہو۔ اس پر صلاح الدین احمد نے کہا ان کی پیٹیشن میں یہ الزام نہیں، یہ الزام رانا شمیم کے بیان حلفی میں لگایا گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ کوئی ایک معمولی سا بھی ثبوت ہے کہ اس عدالت کا کوئی بینچ کسی اور نے بنایا ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی بیانیوں پر کیسز کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ درخواست گزار نے نکتہ اٹھایا کہ ایک آڈیو موجود ہے جس میں معلوم نہیں کہ جسٹس ثاقب نثار کس سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ کال پر دوسری جانب کوئی جج ہے بھی یا نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے آبزرویشن دی کہ تاریخ واقعی تلخ ہے، ججز نے ماضی میں چیزوں کو تسلیم کیا لیکن یہاں معاملہ بہت مختلف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے تو وہ بینچ میں شامل ججز کی ہوگی، بینچ میں شامل ججز کے آرڈر سے کہاں ایسا ثابت ہوتا ہے، آرڈر تو اس کے برخلاف آیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا کورٹ کمپرومائز تھی اور بینچ پریشر میں بنایا گیا تھا۔ فاضل عدالت نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تو یہ عدلیہ پر عوام کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش ہے، ثبوت لائیں تو عدالت کو تحقیقاتی کمیشن بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سیاست سے تاحیات نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے میڈیا میں رپورٹ ہونے والے 4 واقعات پر انکوائری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ دونوں بار ایسوسی ایشنز کی درخواستوں کا مرکز و محور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کیسز سے منسلک ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان اس نوعیت کی تمام درخواستوں پر پراکسی پٹیشن کا الزام عائد کر چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں بات کریں گے ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر آپ نے بھی سنا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ
جو پٹیشنز ہیں یہ پراکسی پٹیشنز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب کی نااہلی کے تناظر میں اس کو دیکھا جا رہا ہے، جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں، دونوں درخواستیں سپریم کورٹ بار کی جانب سے دائر کی گئی ہیں اور دونوں کے بینیفیشری جو ہیں وہ نواز شریف یا ان کی فیملی ہیں. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میں تھوڑی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ یہ پراکسی پٹیشنز ہیں. دیکھیے پٹیشن سپریم کورٹ بار کا ایک اگر اسٹینڈ ہے کہ یہ پٹیشنز نااہلی کے خلاف، جیسے آپ بات کر رہے ہیں تاحیات نااہلی، تو یہ ہمارا اسٹینڈ رہا ہے. میں نے خود پٹیشنز کی تھی جس کے اندر ہمارے کلائنٹس کو تاحیات نااہل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، جیسے فیک ڈگریز کا کیس تھا. تو کانسٹیٹیوشن خود اٹ سیلف اس میں پابندی نہیں لگاتا. آرٹیکل 63G(H) ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کہتا ہے 5 سال کی پابندی لگے گی. تو تاحیات پابندی کا آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں تو جنرل سب کو فائدہ ہوگا. جو آج تک لوگ تاحیات ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں سپریم کورٹ سے کسی مختلف کیسوں میں، تو میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دوسری پٹیشن سندھ ہائی کورٹ بار نے جو فائل کی ہے جس میں آپ نے کہا کہ آڈیو ٹیپ وغیرہ کے ہے، اس کو بھی جناب ہمارے معزز اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ وہ بھی ایک پراکسی پٹیشن ہے. دیکھیے یہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس یا کوئی ایشوز پہ بار ایسوسیشنز یا بار کاؤنسلز یا یہ اپنی پٹیشنز داخل کرتی رہتی ہیں. نیچرلی اس میں کوئی سیاسی پہلو ضرور ہوگا، میں اس سے پرسنلی واقف نہیں ہوں، لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف پراکسی پٹیشنز ہے کہ کھلاڑی کوئی اور ہے اور کسی اور کے لیے کیس کیا جا رہا ہے، تو اس طرح تو سپریم کورٹ بار تو ایشوز پہ مدعوں پہ کیس فائل کرتی رہتی ہے اور یہ پاکستان بار بھی کرتی ہے، ہائی کورٹ کی بات کرتی ہے. جیسے جب میں صدر تھا سندھ ہائی کورٹ کا، ہم نے ملٹری کورٹس کے خلاف ایک پٹیشن داخل کی تھی اور پول میں پٹیشن داخل ہوئی تھی. تو ایک لیگل ایشوز پہ داخل ہوتا ہے، کورٹ تو خود فیصلہ کرے گا. اگر وہ اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ جی یہ پراکسی پٹیشن ہے تو ہو سکتا ہے وہ ڈسمس کر دیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پٹیشن جو ہے انٹرپریٹیشن آف لاء کے اوپر ہیں کہ اس کے اوپر آئین و قانون کے کیا تشریح ہونی چاہیے، یہ عدالت کا کام ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ فرینزک کی آپ نے بات کی، یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے آپ جیسے صلاح صاحب نے بات کی، تھوڑا سا میں اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے مجھے کہ یہ عدلیہ کے اوپر پریشر یا اس پہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ججوں پہ پریشر اسی پہ ہوتا ہے جو پریشر لیتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ججوں پہ پریشر ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں آئین و قانون کے مطابق، جو شہادتیں ان کے سامنے آتی ہیں. یہ کہنا کہ ہماری عدلیہ پہ کوئی پریشر تھا جس کی بنا پہ انہوں نے یہ کیسز اس طرح سے کیے نہیں. اب یہ جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں ایک انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اس طرح کا آڈیو آیا ہے، ٹھیک ہے اس کی فرینزک کرا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا سچائی ہے. یہ لیکن اس طرح کی چیزیں جو بار بار آ رہی ہیں اس پہ عدلیہ کے نام کو، اس کے وقار کو دھچکا لگے گا اور اس کا نام خراب ہوگا. اس سے دیکھیں عوام کا اعتماد جو ہوتا ہے عدلیہ پہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو ہمیں ہم وکیل ہیں یا لوگ ہیں یا عدالت خود ہے، اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا اعتماد جو ہے عوام کا وہ اس میں رہے. اعتماد جو ہوتا ہے وہ ان کے فیصلوں سے ہوتا ہے. تو اب جسٹس ثاقب نثار نے ایک بات ایک ٹیپ آ گئی کہ جی انہوں نے مبینہ طور پہ یہ بات کہی ہے، تو یہ اس کا فرینزک کرایا جائے تو ٹھیک ہے. اٹارنی جنرل سے کہہ دیا اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان بار کو بھی کہا ہے کہ یہ مبینہ آڈیو ٹیپ کا فوراً اگلا مرحلہ تو آپ نے یہ صحیح ثابت ہوتی ہے یا غلط ثابت ہوتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ جی دیکھیے اگر یہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو یہ بہت اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں. مطلب کہ اگر اس طرح کی بات ہوئی ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ ہوئی ہوگی، لیکن نیچرلی وہ تو وقتی بتائے گا، شہادت بتائے گی کہ کیا ہوا ہے. لیکن اگر یہ بات اگر غلط ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، تو اس سے عدلیہ کا وقار بڑھے گا اور اس سے ثابت ہوگا کہ یہ ایک سازش تھی عدلیہ کے خلاف. دیکھیں عدلیہ کو اسی طرح سے پریشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتاتا ہوں جج پریشر نہیں ہوتا عدلیہ پہ. عدلیہ کو انصاف و قانون کے حساب سے وہ فیصلے کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہماری عدلیہ آزاد ہے اور یہی ہم نے ساروں نے کوشش کی تھی. اور پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے بڑے فیصلے کیے جس سے ملک کے اندر جمہوریت کی تقویت ملی ہے. سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو پر انکوائری کی درخواست کی اس پہ سماعت تو شروع کر دی ہے. درخواست سے منسلک دیگر 3 معاملات جو بہت حساس نوعیت کی ہیں، ان پر بھی کسی قسم کی انکوائری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو عدلیہ کا یہ تو ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اس پہ کرا سکتے ہیں یا نہیں. جس میں آپ نے فرمایا کہ جسٹس رانا شمیم کی جج رانا شمیم صاحب کا ایشو تھا، اس کے اوپر بھی وہ انکوائری ہو سکتی ہے. وہ تو الگ کیس بھی چل رہا ہے ان کے اوپر کنٹیمپٹ کا.
تو اب یہ اس پہ یہ تو پہلی تو بات ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہیں یا نہیں. مینٹینیبلٹی کا بھی آپ نے فرمایا کہ ایک ایشو اس میں اٹھا ہوا ہے, تو پہلے تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا کہ ان کو اتنا آگے جانا چاہیے کہ اس کی فورینزک کرائیں یا نہیں. ابھی انہوں نے ایک اوپینین مانگی ہے اٹارنی جنرل سے اور پاکستان بار سے, تو دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا اوپینین دیتے ہیں اس کے اوپر یا کیا نام دیتے ہیں. اس کے بعد ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ آگے کیا فیصلہ عدالت کرے گی. سر اس میں جو معاملات ہیں وہ اس میں جج ارشد ملک صاحب والا معاملہ ہے, جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ ہے, اور یہ واٹس ایپ پر GIT بننے والا جو معاملہ ہے, یہ بڑی حساس نوعیت کے معاملات ہیں. دیکھیے واٹس ایپ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ واٹس ایپ ڈاکٹرڈ بھی ہو سکتا ہے. مجھے نہیں معلوم اس میں کہاں تک سچائی ہے کہ اس واٹس ایپ پہ پیغام دیا گیا کہ اس طرح سے اس GIT میں ایک بندے کو شامل کر دیں. ارشد ملک صاحب والی جو ایویڈنس تھی اس کے اوپر الگ, اللہ ان کی غریق انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے جج ارشد ملک صاحب کی. لیکن اب آپ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوپر بھی ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ آیا ضرورت ہے اس کی اس وقت ضرورت ہے اس کی کوئی انکوائری کرانے کی یا نہیں. تو یہ عدلیہ کے اوپر ہے کہ وہ اب کیا کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں عدلیہ کی ساکھ کو تقویت بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس کا حتمی اختتام ہونا چاہیے, تاکہ کوئی ایک فیصلہ آئے جس سے یہ باتیں ساری یا تو ثابت ہو کہ یہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں, یا یہ ثابت ہو جائے کہ اس طرح کی بات نہیں ہوئی, یہ ایک طرح کی سازش تھی. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری, ممبر پاکستان بار کونسل. گفتگو آپ نے سنی, یہ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ. دنیا خبر کی دنیا.